मेरा नाम मुस्कान है। ये नाम मुझे मेरे अब्बू ने दिया था। मेरी खूबसूरत सी शक्ल देखकर मेरे अब्बू मुझे मुस्कान कहकर बुलाते थे। जब भी मैं अपने अब्बू के मुंह से मुस्कान नाम सुनती तो बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि हमारे गांव में मैं ही सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और मेरा नाम भी अनोखा था। नहीं तो सबके नाम एक जैसे थे। मगर इतनी छोटी सी बात पर खुद को खुशकिस्मत समझना मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैं जितना खुश रहने की कोशिश करती, मेरी किस्मत उतना ही मुझे रुलाती आई थी। पैदा होते ही मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई थी और घर में सौतेली माँ का राज था। सौतेली माँ मेरे अब्बू के सामने मुझ पर प्यार बरसाती और उन्हें ये दिखाने की कोशिश करती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन जैसे ही मेरे अब्बू घर से बाहर जाते, मेरी सौतेली माँ अपना असली रूप दिखाने लग जाती थी। वो जानबूझकर मुझे दिन भर धूप में काम करवाती और अपनी सगी औलाद को न तो धूप में भेजती और ना ही उन्हें कोई काम करने देती थी। मेरे अब्बू मेरी सौतेली माँ की चालबाजियों को समझ नहीं पाते थे। मेरी सौतेली माँ जो दिखाती थी मेरे अब्बू वही देखते थे। मैं अपनी सौतेली माँ के जुल्म सहते हुए जवान हुई थी। असल बात ये थी कि मेरी सौतेली माँ मेरी खूबसूरती से जलती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, मैं बहुत प्यारी थी और मेरी खूबसूरती देखकर कोई भी मर्द मेरा दीवाना हो सकता था। यही वजह थी कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती थी। कभी कभी तो जलन के मारे वो अपनी बड़ी बेटी आलिया से कहती कि इसे धूप में काम करवाओ और खेतों में भेजो, मगर फिर भी उस पर रूप चढ़ता जा रहा है। मुझे डर है कि इसकी वजह से तुम बहनों के रिश्ते ही ना आए। जो काम करती थी अपनी माँ का जलता हुआ लहजा सुनकर बस मुस्कुरा दिया करती थी। जो भी था, अल्लाह ने मुझ पर इतना तो रहम किया था कि मुझे अच्छी शक्ल दी थी और साथ ही मेरी शक्ल और खूबसूरती से ये दुनिया जलती थी। धीरे धीरे मेरी खूबसूरती मुझे मगरूर बना रही थी। मैं अपने चेहरे को बार बार आईने में देखती और खुद से कहती, देख मुस्कान, पूरे गांव में तेरे जितना प्यारा चेहरा है क्या? ये कहते हुए मैं खुद ही हंस पड़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जितनी मैं प्यारी हूँ, मेरा शोहर भी उतना ही प्यारा होगा, जो हर चीज़ में परफेक्ट होगा। अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर मैं खुद को खुश कर लिया करती थी। मेरे चेहरे पर यह खुशी देखकर मेरी सौतेली बहनें, जो पूरी तरह से मेरी सौतेली माँ पर गई थी, हैरान हो जाती और अपनी माँ से मेरी चुगली करने लगती कि माँ देखो, ये मुस्कान खुद को आईने में देखकर कैसे मुस्कुरा रही है। फिर मेरी सौतेली माँ बुरी तरह से मुझे पीट देती और कहती, आने दे तेरे बाप को, तुझे ऐसी जगह भेजूंगी कि तेरा चेहरा कोई नहीं देखेगा। फिर मेरी माँ ने ना जाने मेरे अब्बू को कौन सी पट्टी पढ़ाई थी कि मेरे अब्बू ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। मुझे अपनी शादी से कोई एतराज़ नहीं था। मैं तो खुश थी कि मेरी इस घर से जान छूटने वाली है, जहाँ मेरी सौतेली बहनें और एक जुल्म करती हुई सौतेली माँ थी। फिर कुछ ही दिनों में मेरा रिश्ता आया था। एक उधेड़ उम्र का आदमी और उसके साथ मेरा ही हम उम्र लड़का था। उस लड़की को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बहुत खुश थी कि अल्लाह ने मुझ पर करम किया, मगर नहीं, असल में मेरी जिंदगी में अभी मुश्किलें आजमाइशें शुरू होनी थी। वो उधेड़ उम्र का आदमी जो उसके साथ आया था, असल में वही मेरा होने वाला शोहर था। ये सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं जो अपने अब्बू से बहुत डरती थी, मेहमानों के जाने के बाद मैंने उनसे साफ इनकार करते हुए कहा, आपको मेरे लिए वही उधेड़ उम्र का बूढ़ा आदमी ही नजर आया था क्या? मेरे इस सवाल पर मेरे बाबा का सर शर्म से झुक गया, जैसे उन्हें मेरी इस बात से बहुत दुख पहुंचा हो। तभी मेरे अब्बू मुझसे कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, मगर तुम देख सकती हो मुस्कान, हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि किसी अच्छे अमीर लड़की का रिश्ता तुम्हारे लिए आ सके। सलीम साहब बहुत अमीर हैं और तुम उनके घर बहुत खुश रहोगी। मैं अपने अब्बू की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मेरे भी ख्वाब थे कि मेरा शोहर अमीर हो और बहुत खूबसूरत हो, मगर मैं भूल गई थी कि गरीब लड़कियों के ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। मुझे सलीम साहब के रिश्ते के पीछे अपनी माँ की भी साजिश लग रही थी, क्योंकि उस वक्त उस कमरे में मेरे अब्बू के अलावा मेरी माँ भी मौजूद थी और वो मेरी हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी माँ के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए अपने अब्बू से इनकार करते हुए कहा, हमारे हालात जो भी हों, मैं ये समझौता करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे अब्बू का सर झुका ही रहा। उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं कहा, जबकि मेरी सौतेली माँ मुझसे कह रही थी, मुस्कान, अगर तुमने हाँ नहीं की तो तुम्हारे अब्बू ने जो सलीम साहब से कर्ज लिया है वो कौन उतारेगा, और तुम्हारे अब्बू के पूरे गांव में कितनी बदनामी होगी जब लोग ये सुनेंगे कि तुमने शादी से ही इनकार कर दिया है। मैंने पूरे गांव में तुम्हारा रिश्ता पक्का होने की खुशी में मिठाई बांटी है। अब मैं अच्छी तरह से जान गई थी कि ये सब मेरी माँ ने ही किया है। मैंने भी अपने अब्बू को इनकार कर दिया और वहां से चली गई, मगर मेरे इस इनकार को मेरे अब्बू ने अपने दिल पर ले लिया और वो बीमार पड़ गए। फिर ना चाहते हुए भी मुझे अपने से बड़े आदमी से शादी करनी पड़ी। शादी के वक्त मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी, जबकि मेरे शोहर के कनपटियों के चारों तरफ सफेद बाल थे, जिन्हें देखकर मुझे ना जाने क्यों बहुत रोना आ रहा था।
जबकि मेरा दिल पहली बार जिस लड़के को देखकर धड़का था वो अब मेरा देवर बन चुका था। शादी के बाद मैं बहुत बड़े घर में चली आई थी। उस घर में जाते ही नौकरों ने मेरा वेलकम किया था। घर मेरी सोच से भी बड़ा था। इतना बड़ा घर देखकर मैंने इस रिश्ते को निभाने का मन बना लिया था। मैं कमरे में मौजूद अपने शोहर के आने का इंतजार कर रही थी। घंटा गुजर जाने के बाद मेरे शोहर सलीम कमरे में आ गए थे। शादी भले ही मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, मगर उस वक्त मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सलीम मेरे बिस्तर के पास आकर खड़े हो गए थे। फिर उन्होंने जो कुछ भी मुझसे कहा वो सुनकर मैं बुरी तरह हैरान हो गई थी। सलीम मुझसे कह रहे थे कपड़े तब्दील कर लो और सोफे पर जाकर सो जाओ। उनकी ये बात सुनकर मुझे रोना आ रहा था। मेरी खूबसूरती ऐसी थी कि वो किसी भी आदमी को दीवाना बना सकती थी, मगर मेरे शोहर ने तो मुझे देखा भी नहीं था और बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। उस रात मैं बहुत रोई थी। मुझे अपनी खूबसूरती उस रात बहुत ही बेमतलब लग रही थी। मेरा सारा गरूर टूट गया था जो मुझे खुद पर था। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। मैं अपने शोहर को अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश करती थी, मगर मेरे शोहर मुझे देखना भी नहीं चाहते थे और ना ही उन्होंने मुझसे कोई ताल्लुक बनाया था। एक औरत तभी औरत कहलाती है जब उसे अपने शोहर का प्यार मिलता है, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सलीम मुझे ऐसे नजरअंदाज करते थे जैसे मैं घर में हूँ ही नहीं। खाने की टेबल पर जब हम सब एक साथ होते तो सलीम अपने भाई सलमान से भी सिर्फ एक ही सवाल करते थे, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? और सलमान बस एक ही जवाब देता, जी अच्छी चल रही है। मैं गाँव की रहने वाली थी। गाँव का माहौल और शहर का माहौल बहुत अलग होता है, इसलिए मेरा वहाँ ज्यादा दिल नहीं लगता था और ना ही कोई मेरा दिल बहलाने वाला था। उस शाम भी मैं उदास बैठी थी। मुझे अपने अब्बू की याद आ रही थी, मगर मैं उन्हें फ़ोन करके बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे शोहर के पास फ़ोन नहीं था और मैं अपनी सौतेली बहन के मोबाइल पर फ़ोन नहीं करना चाहती थी। अपने अब्बू को सोचकर मुझे बहुत रोना आ रहा था, मगर फिर खुद को बहलाने के लिए मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई थी। तभी मेरी नज़र सलमान पर पड़ी। मेरा देवर घर में जाए नमाज पर बैठे दुआ मांग रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अल्लाह से कुछ मांग रहा था। मैं सलमान जैसे नौजवान लड़के को यूं रोता देखकर एक पल के लिए ठिठक गई थी। तभी मैं काफी देर तक वहीं खड़ी रही थी। मुझे ये जानना था कि सलमान आखिर रो कर अल्लाह से क्या दुआ कर रहा है। फिर ये रोज होने लगा। मैं हर शाम अपने कमरे से निकलकर अपने देवर को देखती थी। कभी मेरा देवर पढ़ाई कर रहा होता तो कभी सजदे में झुका होता। मेरा देवर सलमान वैसे तो बहुत हैंडसम था, उससे कोई भी लड़की शादी कर सकती थी। मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मैं उसकी तरफ खींची जा रही हूँ। मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाकर रखती थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। मेरे शोहर जब मुझे सलमान से बातें करता देखते तो उल्टा मुझे कुछ कहने की बजाय मुस्कुराकर वहां से चले जाते थे। ऐसे ही मैं दिन का आधा वक्त अपने देवर के साथ गुजारने लगी थी। मैं अपने शोहर से अब भी बहुत दूर थी। हम दोनों के दरमियान बातें भी ना होती थी। उस शाम भी मैंने चाय बनाई थी और सलमान का इंतजार कर रही थी, मगर उस शाम भी सलमान जाए नमाज पर बैठे दुआ कर रहा था। ये सब देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी मैं अपनी जगह से उठी और उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे भी जानना था कि वो आखिर इतनी शिद्दत से अल्लाह से क्या मांग रहा है। कहीं किसी लड़की का तो मामला नहीं है। सलमान रोते रोते दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरे पास सब कुछ है मगर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने पापा का प्यार चाहिए। प्लीज़ अल्लाह पाक पापा मुझसे प्यार करने लग जाए। मैं सलमान की ये बात सुनकर हैरान हो गई थी, क्योंकि सलीम के बाप को मरे हुए तो बहुत साल हो चुके थे। फिर ये सलमान किसकी बात कर रहा था? दुआ करने के बाद वो अपनी जगह से उठा तो मुझे अपने पीछे खड़ा देखकर हैरान हो गया। फिर अपने आंसू पोंछते हुए मुझसे कहने लगा, आप यहाँ? उसके सवाल पर मैं थोड़ी सहम सी गई थी और कहने लगी, वो बस मैं तुम्हें चाय पीने के लिए बुलाने आई थी। फिर मेरी बात सुनकर सलमान मेरे पीछे ही चल पड़ा। चाय पीते पीते मैंने उससे पूछा, सलमान तुम क्या दुआ मांग रहे थे? मेरा सवाल सुनकर एक पल के लिए वो ठटक गया, फिर कहने लगा, नहीं बस ऐसे ही। मगर मैंने उससे कहा, झूठ मत बोलो, मैंने सब कुछ सुन लिया है और मैं रोज देखती हूँ कि तुम जाए नमाज पर बैठकर हाथ जोड़े रोते हुए कुछ मांगते हो। तुम मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मेरे दोस्ताना लहजे पर उस तक की हिम्मत बढ़ गई और वो कहने लगा, मेरे पास सब कुछ है मुस्कान, मगर मेरे पास पापा का प्यार नहीं है। पापा ने कभी मुझे वो प्यार नहीं दिया जो एक बाप अपने बेटे को देता है। मुझे सलमान की बातें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा था, जबकि मेरे ससुर यानी सलीम के बाप तो इस दुनिया में थे ही नहीं। तभी मैंने कहा, लेकिन सलमान तुम्हारे पापा। अभी मैं कुछ और कहने ही जा रही थी, तभी सलमान ने मेरी बात काट दी। फिर उसने जो कुछ भी मुझसे कहा उसने मेरी दुनिया ही हिला दी थी।
سلمان کہہ رہا تھا آپ تو پاپا کا ہی ساتھ دیں گی کیونکہ آپ ان کی بیوی ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ پاپا مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ سلمان کی یہ بات سن کر مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا۔ سلمان نے کیا کہہ دیا تھا مجھ سے؟ سلمان جسے میں سلیم کا بھائی اور اپنا دیور سمجھتی تھی، وہ سلیم کا بیٹا تھا۔ یہ سن کر تو جیسے مجھے ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ سلیم مجھے سلمان سے باتیں کرتے دیکھ کر مسکرا کر کیوں چلے جاتے تھے۔ سلمان کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر مجھے تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں سن ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ پھر رات کو جب سلیم اپنے کام سے واپس لوٹے تو میں ان سے بری طرح جھگڑ پڑی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا تھا اور کیا کیا جھوٹ بولا ہے آپ نے میرے ابو سے؟ سلیم جو آفس سے بری طرح تھکے ہوئے آئے تھے میری بات سن کر غصہ ہو گئے تھے۔ تب انہوں نے کہا تھا کیا مطلب، میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ مجھے سلیم کا انجان بننا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی میں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے اور میرے ابو سے جھوٹ بولا ہے۔ آپ نے شادی سے پہلے یہ نہیں بتایا کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور میری ہی عمر کے بیٹے کے ابو ہیں۔ میری بات سن کر سلیم کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ وہ میری طرف تیزی سے آئے اور غصے میں کہنے لگے میں نے تم سے یا تمہارے ابو سے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے۔ تمہاری ماں، بہنیں اور تمہارے ابو سب کو پتا تھا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور ایک بیٹے کا باپ بھی ہوں۔ سلیم کی اس بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کیسا طوفان آیا تھا میری زندگی میں۔ میرے ابو نے میری سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے برباد کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی میں بری طرح رونے لگی تھی۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر سلیم پھر کہنے لگے میں تم سے یا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں کیونکہ تمہارے ابو میرے قرض دار ہو چکے تھے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے آپ تب لوٹا دینا، مگر تمہارے ابو نہیں مانے۔ انہوں نے زبردستی مجھ سے تمہاری شادی کروائی تھی۔ یہ سب سن کر مجھے لگا جیسے میرا وجود کسی سوکھے تنکے جیسا ہو گیا ہے۔ میں کتنے پیار سے اپنے خاندان کی چال میں پھنس گئی تھی اور مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میرے ابو نے میرا سودا کر دیا تھا۔ بہت سارا رونے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھی اور سلیم سے کہنے لگی جو بھی ہوا ہے وہ آپ کے اور میرے ابو کے بیچ کا معاملہ تھا، میں کل ہی اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر سلیم چپ رہے تھے۔ پھر اگلی صبح میں ڈرائیور کے ساتھ اپنے گاؤں اپنے واپس چلی گئی تھی، مگر جیسے ہی میں نے اپنے گھر کو دیکھا اس پر ایک بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو سبھی کہنے لگے کہ مسکان تیرے والدین تو تیری شادی کے دوسرے دن ہی اس گھر کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ لوگوں سے یہ باتیں سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ مجھے بری طرح رونا آ رہا تھا اور میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پھر اسی ڈرائیور کے ساتھ واپس اس گھر لوٹ آئی تھی جہاں نہ آنے کا میں نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ سلیم مجھے ڈرائیور کے ساتھ واپس آتا دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران رہ گئے تھے، مگر انہوں نے مجھ سے واپس آنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ سلیم نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، ورنہ میں کیا کہتی اور کیا جواب دیتی۔ سلیم کے احسان کے بدلے میں نے ان کا گھر سنبھال لیا تھا۔ سلمان سے بھی میں بہت سنبھل کر بات کرتی تھی۔ جب بھی میں اس کو دیکھتی تو اپنی پچھلی سوچ پر بہت شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ زندگی ایسے ہی چل رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ جیسے گزرا ہوا وقت مجھے کہیں دور لے کر جا رہا ہے۔ میرے اندر کی عورت اب اپنے شوہر کا پیار پانے کے لیے تڑپتی تھی۔ جب بھی میں سلیم کو دیکھتی مجھے اپنے خالی پن کا احساس ہوتا۔ یہ سوچ بار بار ستاتی کہ سلیم مجھ جیسی خوبصورت عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی کیوں نہیں دیکھتے ہیں۔ مجھے اب اپنے شوہر سے ان کا پیار اور وہ عزت چاہیے تھی جو ایک عورت کو ملتی ہے، اور پھر یہ موقع جلدی مجھے قسمت سے مل گیا۔ سلیم نے پہلی بار مجھ سے خود بات کی تھی اور کہا تھا آج رات کو تیار رہنا، میرے دوست کے گھر شادی ہے۔ سلیم کی بات پر میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور بڑے دل سے تیار ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج سلیم پگھل جائیں گے، مگر سلیم نے تو مجھے دیکھ کر ایک بھی لفظ نہیں کہا۔ یہ دیکھ کر میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ شادی میں بھی پہلے تو مجھے سلیم کے ساتھ دیکھ کر لوگ کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے، مگر میں نے بھی سب کو بتا دیا تھا کہ میں سلیم کی بیوی ہوں۔ میری بات سن کر کچھ لوگ خوش ہوئے تھے اور کچھ ہنس رہے تھے۔ شاید لوگوں کو میرے اور سلیم کے بے جوڑ رشتے پر ہنسی آ رہی تھی، مگر مجھے لوگوں کی ہنسی کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں اب اپنے پورے دل سے سلیم کو اپنا شوہر مان چکی تھی اور مجھے دنیا کے سامنے انہیں اپنا شوہر ماننے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس رات جب میں سلیم کے دوست کی شادی سے واپس لوٹی میں ویسے ہی اداس تھی جیسے وہاں جاتے وقت تھی۔ میرے شوہر سلیم کے دوستوں نے، ان کی بیویوں نے میری بہت تعریف کی تھی، مگر سلیم نے ایک بھی لفظ نہ گھر میں کہا تھا اور نہ ہی اپنے دوستوں کے سامنے۔ سلیم کا رویہ ہمیشہ کی طرح روکھا سوکھا ہی تھا۔ میں اس وقت بھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنی جیولری اتار رہی تھی، تبھی مجھے پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ سلیم کمرے میں آ چکے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پونچھ لیے اور جیولری اتارنے لگی، تبھی سلیم نے لائٹ آف کر دی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ تبھی میں نے ان سے کہا کہ دوبارہ لائٹ آن کر دیں اور پھر اپنا میک اپ اتارنے میں بزی ہو گئی۔
سلیم جو اب تک بیڈ پر جا کر لیٹ چکے تھے شاید میری حرکتوں کو دیکھ رہے تھے، انہیں شاید میری روتی ہوئی لال آنکھیں بھی نظر آ گئی تھی۔ تبھی انہوں نے مجھ سے کہا یہاں آؤ۔ میں سلیم کی اس بات پر حیران ہوئی تھی، پھر اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھتی ہوئی میں ان کے پاس چلی گئی۔ تبھی سلیم نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا ہوا ہے، تم رو رہی ہو؟ میں سلیم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں وہاں سے واپس جانے لگی، تبھی سلیم نے میری کلائی پکڑ لی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ سلیم کی ہاتھ کی تپش مجھے عجیب سا احساس دلا رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی میری حیرانی کم بھی نہیں ہوئی تھی کہ سلیم نے میری پکڑی ہوئی کلائی سے مجھے اپنی اور کھینچ لیا اور میں اس کے اوپر جا گری۔ نہ جانے کیسے سلیم کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ انہوں نے اس رات مجھے وہ خوشی دی جسے پانے کے لیے میں نہ جانے کتنا تڑپ رہی تھی اور سلیم سے کتنی بار لڑائی کی تھی۔ اس رات سلیم نے مجھ پر اپنا پیار لٹا دیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی اور میں سلیم کے اس پیار سے بہت خوش تھی۔ مجھے لگا تھا اب میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور سلیم ہمیشہ کے لیے میرے ہو جائیں گے، مگر میں غلط تھی۔ اس رات کی صبح کے بعد سلیم پھر سے مجھ سے بیگانے ہو گئے، جیسے ہمارے بیچ وہ خوبصورت رات کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ سلیم کا ایسا روکھا سوکھا رویہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی، مگر کہیں نہ کہیں میں خوش بھی تھی کہ سلیم نے مجھے میرے حصے کا پیار دے دیا تھا۔ مجھے اب سلیم سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں سلیم کا ہر کام کرتی تھی اور سلمان کے لیے بھی کھانا بناتی تھی، اس کی ہر چیز کا دھیان رکھتی تھی۔ اب میں نے اسے اپنے دل سے اپنا مان لیا تھا اور میں بہت خوش تھی۔ اسی دوران مجھے یہ خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس دنیا میں میرا بھی کوئی اپنا رشتہ آنے والا ہے جو صرف اور صرف میرا ہوگا۔ میں یہ خوشخبری سلیم سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ سلیم کو سب سے پہلے پتہ چلے کہ میں اس دنیا میں ان کی اولاد کو لانے والی ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ سلیم یہ خبر سن کر زیادہ خوش نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں باپ ہونے کا دکھ پہلے ہی مل چکا تھا، پھر بھی مجھے امید تھی کہ یہ خبر سن کر سلیم کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ رات سلیم سے دیر سے گھر لوٹے تھے۔ میں ان کا انتظار کر رہی تھی اور انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اچھے سے تیاری کی تھی لیکن سلیم نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک مشین کی طرح کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد انہوں نے کافی مانگی۔ میں ان کے لیے کافی لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ سلیم صوفے پر بیٹھے ہوئے اپنے موبائل میں بزی تھے۔ تبھی میں نے ہمت کر کے ان سے کہا سلیم مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر سلیم نے کافی کی ایک گھونٹ لی اور ہمیشہ کی طرح روکھے انداز میں بولے کیا بات ہے بتاؤ۔ ان کی اس ادا سے میرا دل بجھ سا گیا لیکن میرے اندر پل رہے ننھے سے مہمان نے مجھے ہمت دی۔ میں نے سلیم سے کہا آپ پاپا بننے والے ہیں۔ میری بات سن کر ان کا ہاتھ ایک پل کے لیے رک گیا، پھر انہوں نے خوش ہونے کی بجائے میرا دل توڑتے ہوئے کہا کل ہی جا کر اس بچے کو ختم کروا دو۔ سلیم کی یہ بے رحم بات سن کر میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ میرے اندر اور باہر سب کچھ بکھر گیا تھا۔ میرا بھروسہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے ان کے فیصلے کو منع کرتے ہوئے سختی سے کہا میں آپ کی یہ بات کبھی نہیں مانوں گی کیونکہ اس دنیا میں یہی میرا سگا رشتہ ہے۔ میری اس بات پر بھی سلیم کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہوں نے اپنا حکم سناتے ہوئے کہا اگر تمہیں میری زندگی میں رہنا ہے تو تمہیں اس بچے کو اپنی زندگی سے ہٹانا ہی ہوگا۔ سلیم کی یہ بات سن کر میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے سلیم اس عمر میں باپ بننے پر شرمندہ ہے، مگر اس لیے وہ اس بچے کو نہیں چاہتے تھے۔ تبھی میں نے سلیم کو سمجھاتے ہوئے کہا سلیم آپ کس بات سے ڈر رہی ہیں؟ میری بات سن کر سلیم نے کہا تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تب میں نے کہا اگر آپ یہ سوچ کر اپنے بچے کو دنیا میں نہیں آنے دینا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو پلیز آپ مت ڈریں۔ یہ دنیا اور یہ معاشرہ ہم سے ہمارے جینے کی وجہ نہیں چھین سکتا۔ میری بات سن کر سلیم بری طرح غصے میں آ چکے تھے۔ تبھی انہوں نے مجھ سے کہا تم جو بھی سوچ رہی ہو وہ بالکل غلط ہے۔ میں اس دنیا اور اس معاشرے سے نہیں ڈرتا، اگر ڈرتا تو کبھی تمہیں نہیں اپناتا۔ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تم اس بچے کو ہماری زندگی میں نہیں آنے دوں گی۔ میں نے آج تک سلیم کا اتنا سخت رویہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھلے ہی مجھ سے کم بات کرتے تھے مگر سلیم نے مجھ سے کبھی تیز آواز میں بات نہیں کی تھی، لیکن آج وہ بری طرح مجھ پر چلا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت رو رہا تھا، مگر میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی سلیم کی یہ بات نہیں مانوں گی۔ نہ جانے کیسے عورت کے اندر ماں بننے کے بعد ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے اپنی اولاد کے لیے لڑ پڑتی ہے، اور میں بھی سلیم سے لڑ رہی تھی۔ میں نے بھی کہا ماں بننے کے احساس نے مجھے ایک عجیب سی طاقت دی تھی
میں اپنی اولاد کے لیے ہر کسی سے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی جیسی مرضی، لیکن جب تک میں اس بچے کو دنیا میں نہیں لے آتی میں اس گھر میں رہوں گی اور آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ میری اس ہمت کو دیکھ کر سلیم کچھ پل کے لیے چونک گئے تھے، پھر میں انہیں ایسے ہی چھوڑ کر صوفے پر جا کر سو گئی تھی۔ اس رات کے بعد سے میں نے سلیم سے بات کرنا بند کر دی تھی اور انہوں نے بھی مجھ سے دوری اپنا لی تھی۔ اس رات کے بعد سے میں نے سلیم کے ساتھ بستر پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بھلے ہی میں سلیم کے کمرے میں رہ رہی تھی مگر ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ سلیم کے فیصلے کی وجہ سے میں ان کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں مجبور تھی کیونکہ میری سوتیلی ماں میرے ابو کو بہکا کر نہ جانے کہاں لے کر چلی گئی تھی۔ اب میرے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں جو پہلے سلیم ان کے گھر اور سلمان کا خیال رکھتی تھی، اب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ سلیم کا پورا گھر پھر سے بکھرنے لگا تھا۔ جیسے جیسے سلیم اور سلمان کو میری عادت پڑ گئی تھی ویسے ہی شاید اس گھر کو بھی میری عادت پڑ گئی تھی۔ ہر چیز میں اداسی جھلکنے لگی تھی، لیکن میں نے بھی زیادہ دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا اور بس اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس رات کے بعد سے سلیم نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور میں نے بھی ان سے بات نہیں کی۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب سلیم کمرے میں آ گئے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت غصے میں تھے۔ میں نے ایک نظر سلیم پر ڈالی اور پھر اپنی آنکھیں پھیر کر بند کر لی۔ تبھی مجھے پاس سے سلیم کی آواز سنائی تھی، مجھے پتا ہے کہ تم سو نہیں رہی ہو۔ ان کی بات سن کر میں غصے میں آ گئی اور اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، ہاں آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ میری بات سن کر سلیم نے کہا، ہاں کام تو ہے، کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس گھر کی حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ ان کی یہ بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی، مجھے ان سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ اس رات کے بعد سے انہوں نے میری خیریت جاننے کی بھی کوشش نہیں کی تھی اور اب انہیں اپنے گھر کی حالت کی فکر ستا رہی تھی۔ میں اس وقت زیادہ تناؤ نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سلیم سے کہا، کچھ دنوں کی بات ہے، کچھ دنوں بعد میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، لیکن جب تک میں یہاں ہوں تب تک میں آپ کے گھر کا خیال رکھوں گی۔ اتنا کہہ کر میں پھر سے اپنی جگہ لیٹ گئی۔ اس رات مجھے خود پر اور اپنی قسمت پر بہت ترس آیا۔ میں اپنی سگی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ میں نے انہیں کبھی دیکھا تو نہیں تھا، لیکن شاید وہ میرے ساتھ ہوتی تو میں اس حالت میں نہ ہوتی۔ روتے روتے پوری رات گزر گئی۔ اگلی صبح سے میں نے پھر سے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ایک بار پھر میں نے نوکرانیوں کو ٹھیک سے کام سمجھایا اور سلمان اور سلیم کا کھانا بھی بنایا۔ گھر کی حالت پھر سے پہلی کی طرح ہو گئی، ہر چیز سے صفائی اور چمک دکھائی دے رہی تھی۔ ان سب کاموں کی وجہ سے میں تھک چکی تھی اور مجھے چکر بھی آنے لگے تھے۔ میں تھکن کی ماری اپنی جگہ بیٹھ گئی، تبھی سلمان وہاں آ گیا اور میرا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا آپ بیمار ہیں؟ میں اسے کیا بتاتی؟ تو میں نے کہا، شاید آج میں نے بہت سارا کام کر لیا ہے اس لیے تھوڑی تھک گئی ہوں۔ میری بات سن کر وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ اس رات میری طبیعت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سلیم جو آفس سے آ کر اپنی ہی دنیا میں بزی ہو جاتے تھے، شاید میری بگڑی طبیعت کا اندازہ لگا چکے تھے۔ تبھی سلیم میرے پاس آ کر پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ اگر یہ بات سلیم میرے پیار میں کہہ رہے ہوتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی، لیکن میں جانتی تھی کہ سلیم یہ سب کچھ صرف دکھاوے کے لیے پوچھ رہے تھے، اس لیے میں نے بھی بے رحمی سے جواب دیا، مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اگر میں بیمار بھی ہوں تو بھی آپ کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر سلیم چپ رہے، پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبردستی کلینک لے آئے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور دوائیاں دی۔ سلیم کی اس مہربانی پر حیران پریشان تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارا آنے والا بچہ سلیم کو بدل رہا ہے، اور ایسا ہی تھا۔ سلیم اب میرا خیال رکھنے لگے تھے۔ سلیم میرے کھانے پینے، میری دوائیوں کا، ہر چیز کا دھیان رکھ رہے تھے، لیکن میرا دل تھا کہ سلیم کے لیے بدل ہی نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار سلیم کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی جو انہوں نے میرے بچے کے لیے کہی تھی۔ اس رات بھی سلیم مجھ سے پوچھ رہے تھے، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں ان کی بات سن کر ایک پل کے لیے حیران ہوئی، پھر میں نے بے رخی سے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ لیکن آپ کو تو بہت دکھ ہو رہا ہوگا نا کہ میں کیسے ٹھیک ہوں؟ میری بات سن کر سلیم کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ وہ میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگے، تم مجھے غلط مت سمجھو، لیکن میں یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تم اس جھنجٹ میں پڑھ کر اپنی زندگی کو داؤ پر مت لگاؤ۔ میں نے سلیم کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا اور ان سے کہا، میری آج جو بھی حالت ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ مجھ پر احسان کر کے مجھے میرے حصے کا پیار نہ دیتے تو میں کبھی اس موڑ پر نہیں آتی، لیکن اب جو وجود میرے اندر پل رہا ہے وہی اب میرے جینے کی وجہ ہے، اور میں ظالم بن کر اسے اس دنیا میں آنے سے نہیں روک سکتی، چاہے میرے ساتھ جو بھی ہو۔ میری باتوں اور میری ضد نے شاید سلیم کو پریشان کر دیا تھا یا پھر حیران۔ وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہے، پھر میرے کمرے سے باہر چلے گئے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدل گئے،
میری ڈیلیوری کا وقت قریب آ چکا تھا۔ سلیم کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی جو مجھے کچھ بتا سکے، اس لیے یہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ سلیم میری حالت دیکھ کر کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتے تھے، لیکن میں انہیں اپنی فکر کرتے دیکھ کر صاف صاف کہہ دیتی تھی، آپ کو میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ اس رات بھی مجھے بہت درد ہو رہا تھا۔ درد کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ ڈاکٹر مجھے میرے بچے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں بہت خوش تھی کہ اس دنیا میں اب میرا بھی کوئی اپنا کہنے والا آ گیا ہے، لیکن مجھے اس بات کا بھی دکھ تھا کہ میرے شوہر اپنی ہی اولاد کو قبول نہیں کریں گے۔ اس دکھ سے بڑھ کر ایک عورت کے لیے اور کیا دکھ ہو سکتا ہے کہ آپ کا شوہر اپنی ہی اولاد کو اپنانے سے انکار کر دے۔ میں نے دکھ کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 3 دن بعد مجھے ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ ان 3 دنوں میں سلیم میرے ساتھ ہی تھے۔ سلیم نے ان 3 دنوں میں اپنے بیٹے کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ ہی رہے تھے۔ میں سلیم کا یہ احسان کبھی نہیں بھولنا چاہتی تھی، اس لیے اس دن بھی ہسپتال سے چھٹی کے دوران میں نے سلیم سے کہا، آپ نے میرا ساتھ دیا، لیکن اب میں اپنے بچے کا خود خیال رکھ سکتی ہوں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب چاہیں مجھے طلاق کے کاغذ بھیج سکتے ہیں۔ میری بات سن کر سلیم نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں پائے۔ تبھی سلیم نے مجھ سے کہا، ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، تم اسے ایسے لے کر نہیں جا سکتی ہو، اگر تمہیں جانا ہی ہے تو کچھ دن بعد چلی جانا۔ میرے منع کرنے کے باوجود سلیم مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ سلمان اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں لے لیا۔ اس کی خوشی دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی تھی، لیکن میری یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائی، کیونکہ سلیم تھوڑی دوری پر کھڑے تھے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی خوشی نہیں جتائی تھی۔ پھر وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ سلیم کا یہ رویہ ہمیشہ مجھے رلاتا تھا، لیکن اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں روؤں گی نہیں۔ اب میں ایک مضبوط اور طاقتور عورت بن چکی تھی، کیونکہ میرے پاس میری اولاد کی طاقت تھی۔ اب میں نے اپنا کمرہ سلیم کے کمرے سے الگ کر لیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس گھر میں نے زیادہ دن ٹکنا نہیں ہے، اس لیے میں نے پہلے سے ہی اپنا انتظام کر لیا تھا۔ اس طرح 3 ہفتے بیت چکے تھے۔ میں اب بھی سلیم کے گھر کا دھیان رکھتی تھی، سلمان کا بھی، اور ساتھ ہی اپنی نگرانی میں گھر کی صفائی کرواتی تھی۔ میں سلیم کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے گھر کی ذمہ داری پھر سے اٹھا لی تھی۔ اس رات میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا تھا۔ شاید ڈیلیوری کے بعد کی کمزوری مجھ پر بری طرح سے اثر کر رہی تھی، اس لیے میں نے درد کی دوا لے کر سونے کا فیصلہ کیا۔ میں اتنی گہری نیند میں تھی کہ مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میرا بیٹا عبداللہ جاگ کر زور زور سے رو رہا تھا۔ میں اٹھنے ہی والی تھی کہ میں نے جو دیکھا اس سے میری آنکھیں پھر سے بند ہو گئی۔ سلیم میرے بیٹے کو گود میں لے کر اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلیم اس کا باپ تھا، لیکن اس کی بے رخی نے ہمیشہ میرا دل دکھایا تھا۔ لیکن آج میرا بیٹا اپنے ابو کی گود میں آ کر چپ ہو گیا تھا۔ پھر سلیم دیر تک اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتے رہے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کو بہت سکون ملا تھا، لیکن ایک طرف میرا دل خوش نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب ایک دکھاوا تھا۔ سلیم پھر سے بے رخی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ وقت تھوڑا اور گزرا۔ اب سلیم میرے سو جانے کے بعد میرے کمرے میں آتے تھے اور اپنے بیٹے کو ڈھیر سارا پیار کرتے تھے، اس کے ساتھ کھیلتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ اس رات بھی میں بستر پر اپنی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی جب سلیم کمرے میں آئے۔ آج ان کے قدم اپنے بیٹے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری طرف آئے تھے۔ سلیم میرے بستر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے پاس کھڑا دیکھ کر ایک پل کے لیے میری سانسیں تھم گئی۔ پھر سلیم مجھ پر جھک گئے۔ انہوں نے میرے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے اور مجھے کمبل اڑا کر اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران تھی اور پریشان بھی تھی کہ آخر سلیم کو کیا ہوا ہے، وہ اپنا پیار مجھے کیوں نہیں جتاتے تھے۔ پھر میں نے بھی اس رات فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن جب سلیم آفس سے تھک کر گھر لوٹے تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں روم میں اپنے بیٹے کو گود میں لیے اور ایک ہاتھ میں بیگ پکڑے کھڑی تھی۔ مجھے اس طرح دیکھ کر سلیم نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم جا رہی ہو؟ سلیم کی بات سن کر میں نے بڑے آرام سے کہا، ہاں میں جا رہی ہوں اس گھر سے اور آپ کی زندگی سے، بس مجھے آپ کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ میں آپ کو بتا کر اس گھر سے جانا چاہتی تھی تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں اس گھر سے کوئی قیمتی چیز چرا کر لے جا رہی ہوں۔ میری بات سن کر سلیم کے چہرے پر فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے میری گود میں سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھا اور کہا، ہاں تم قیمتی چیز تو لے کر جا رہی ہو میرے گھر سے۔ سلیم کے اس رویے پر میں حیران ہو گئی۔ میں نے حیرانی سے کہا،
آپ مجھ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے۔ میں اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ تبھی سلیم نے میرے بیٹے کو میری گود سے اٹھا لیا اور کہا، تم میرے بیٹے کو لے کر جا رہی ہو، اس سے زیادہ قیمتی اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر میں خوش بھی ہو گئی اور حیران بھی کہ میرا پلان کام کر گیا۔ سلیم اپنے گھول سے باہر آ چکے تھے، لیکن مجھے ابھی بھی سلیم سے اور بہت کچھ اگلوانا تھا۔ تب میں نے ضدی انداز میں کہا، آپ تو اس بچے کو ختم کروانا چاہتے تھے، پھر اب کیسے اسے اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں؟ مہربانی کر کے میرے بیٹے کو مجھے دے دیں اور مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میری ضد دیکھ کر سلیم تھوڑا سخت لہجے میں بولے، میں تمہارے اور اپنے بیٹے کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتا اور تم مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہو۔ اتنا کہہ کر سلیم نے میرے ہاتھ سے بیگ لے کر دور پھینک دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ سلیم نے مجھے بستر پر بٹھایا اور خود بھی میرے پاس بیٹھ کر اپنے بیٹے سے کھیلنے لگے۔ سلیم کا اپنے بیٹے کے لیے یہ پیار دیکھ کر میں بہت خوش تھی۔ تب میں نے ان سے پوچھا، مجھے ایک بات بتائیے، آپ کا میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں تھا اور آپ اپنے ہی بچے کو کیوں نہیں چاہتے تھے؟ میری بات سن کر سلیم کے چہرے سے ایک پل کے لیے خوشی غائب ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگے، مسکان، میں بھی ایک نرم دل انسان تھا اور پیار کرنے اور بانٹنے میں یقین رکھتا تھا، اس لیے مجھے بھی نورین سے پیار ہوا تھا اور وہ میرے ابو کے دوست کی بیٹی تھی جو بہت پیاری اور امیر خاندان سے تھی۔ میرے ابو بھی چاہتے تھے کہ میری شادی نورین سے ہو اور میری بھی یہی خواہش تھی، اسی وجہ سے وہ میری بیوی بن کر میرے گھر آئی تھی۔ شادی کے 2 سال بہت خوشی سے گزرے تھے، پھر نورین کو اپنی ماں بننے کی خبر ملی۔ میں یہ خبر سن کر بہت خوش تھا، لیکن وہ اس خبر سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ وہ اس بچے کو ختم کر دینا چاہتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ بچہ اس کے پیروں کی زنجیر بن جائے گا۔ اس نے مجھ سے غصے میں کہا تھا کہ وہ یہ بچہ نہیں چاہتی۔ میں بہت خوش تھا۔ میرے ابو نے بھی پورے خاندان کو یہ خبر سنا دی تھی، لیکن اب نورین کے یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑنے کی دھمکی دی۔ میں اس کی دھمکی سے ڈر نہیں رہا تھا، بلکہ میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ سکتی ہے، لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد۔ میری اس بات کو نورین نے بہت سیریسلی لیا۔ اس نے میرے کہنے پر سلمان کو تو جنم ضرور دیا، لیکن وہ مجھے اور اپنے بیٹے دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے دھوکے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سلمان کو بھی میں نے ایک عورت کی بے وفائی کی نشانی جان کر اس پر دھیان نہیں دیا تھا، اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ سلمان کب اور کیسے بڑا ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی ایک عورت کے دھوکے میں برباد کر دی، اور تمہیں دیکھ کر مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ ایک دن تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، کیونکہ تمہارے پاس جانے کے لیے بہت سے راستے تھے۔ تم جوان تھی، خوبصورت تھی، تم کسی کو بھی اپنا ساتھی چن سکتی تھی، اسی وجہ سے میں تمہارے قریب نہیں آتا تھا، تمہیں نظر انداز کرتا تھا کہ کہیں تم بھی چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ لیکن پھر تم جس طرح ہمارے بچے کے لیے مجھ سے لڑی اور تم نے مجھے چھوڑ کر اپنی اولاد کو چنا، وہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ پھر تمہارا رویہ، پیار، محبت دیکھ کر مجھے یہ قبول کرنا ہی پڑا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو جو ایک اچھی ماں بننے کی قابل ہو، بلکہ اچھی بیوی بھی ہو۔ تم نے میری سوچ بدل دی ہے۔ مجھے خود نہیں پتا چلا کہ مجھے تم سے کب پیار ہو گیا۔ میں تمہارے اور اپنے بیٹے کی بنا جینے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ سلیم کی باتیں سن کر میں مسکرا رہی تھی۔ تبھی میں سلیم کے قریب گئی اور ان کے سینے پر اپنا سر رکھ کر ان سے کہنے لگی، ہر عورت بری نہیں ہوتی سلیم، جس کو اپنا گھر بنانا ہوتا ہے وہ اپنے پیار سے، اپنی محبت سے اس گھر کو سجاتی ہے۔ سلیم، میری بچپن سے ہی خواہش تھی کہ میرا ایک گھر ہو جہاں پیار ہو اور نفرت کا نام و نشان نہ رہے، کیونکہ میں بچپن سے اپنی سوتیلی ماں کی نفرت برداشت کرتے کرتے تھک چکی تھی، اور اب میں اپنی آنے والی زندگی خوشی سے گزارنا چاہتی تھی۔ میری بات سن کر سلیم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے چاروں طرف پھیلایا اور مجھ سے کہنے لگے، مجھے یقین ہے تم ہمارے گھر میں ہمیشہ خوشیاں لے کر آؤ گی۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے سلیم کا پیار پا کر ان کے گھر کو جنت بنا دیا۔ سلمان جو اپنے پاپا کے پیار کے لیے ترستا تھا، اب سلیم بھی اس سے بہت پیار کرنے لگے تھے۔ ایک عورت چاہے تو ہر چیز کو اپنے پیار سے سنوار سکتی ہے اور اپنی نفرت سے بگاڑ بھی سکتی ہے، لیکن میں نے اپنی سوتیلی ماں کی نفرت کو پا کر بھی پیار بانٹا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے صحیح کیا تھا؟